नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। दोस्तों, आज की ये वीडियो अल्लाह यारी के जवाब में बनाई गई है। अल्लाह यारी साहब कुरान मजीद की दो आयतें हैं। आयतें तो वो बहुत पढ़ रहा है, जिनका मफ़हूम और तशरीह और तफसीर वो गलत कर रहा है। ताहम आज की इस क्लिप में सारी आयतें तो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ़ दो आयत जो उम्मन वो पढ़ता है तो जिनका वो मफ़हूम गलत लेता है, ये उसके बारे में आज की ये वीडियो है। दो आयतें जिनका मफ़हूम वो गलत लेता है। एक आयत है सूरत तहरीम, आयत नंबर 10। उसमें ज़रबल्लाहु मसलन लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला मिसाल बयान करता है उनका जिन्होंने कुफ्र किया। इमरात नूह, एक बीवी है नूह अलैहिस्सलाम की, वमरात लूत, और एक बीवी है लूत अलैहिस्सलाम की। कानत अतात अब्दैन मिन इबादिना सालिहीन फ़खानताहुमा फ़लम युगनिया अन्हुमा मिनल्लाहि शैअन व क़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन, कि दोनों जहन्नम में जाएंगे और उन्होंने दोनों ने कुफ्र किया। तो ये कहते हैं ये किनाया है। किनाया से मुराद ये होता है कि अल्फाज की तरफ नहीं जाया जाता, मफ़हूम की तरफ जाया जाता है। वो कहते हैं कि इससे मुराद हकीकी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवियां हैं, इनसे मुराद है दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा और जो है ना बीबी हफ्सा, हज़रत अबू बकर की लड़की और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लड़की, इन दोनों की तरफ इशारा है और ये किनाया है। वो कहते हैं ये कुरान मजीद की आयत बताती है लिल्लज़ीना कफ़रू, उन औरतों की जिन्होंने कुफ्र किया। तो गोया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र करने वाली दोनों बीवियां थी। वो यहाँ पर इस तमसील से, इस मिसाल से किनाया मुराद ला रहा है और इनको मंसूब कर रहा है आयशा सिद्दीक़ा की तरफ और बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ, कि वो दोनों यही मुराद हैं मेरे भाइयों। और वो ये भी कहते हैं कि ये पूरी सूरत तहरीम जो तकरीबन उन्हीं के बारे में उतरी है, आयशा सिद्दीक़ा और हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ है। मेरे भाइयों, अगर इनकी ये बात माने जो वो तफसीर आज ले रहा है, होना तो ये चाहिए था कि वो इन तफसीर जो है वो कर रहा है, ये उस वक्त के जो सहाबा के दौर के लोग थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो लोग थे, उनसे वो साबित करता, ना कि वो अपनी तशरीह, उनकी तशरीह पेश करता जो उस वक्त मौजूद थे। ये सबसे बड़ा फ़राड यही कर रहा है कि किसी को भी बदनाम करने के लिए वो उस वक्त के लोगों की गवाहियाँ पेश नहीं करता, बल्कि ख़ुद अपना मफ़हूम, अपना क़यास और अपनी तशरीह करके कुरान मजीद की गलत तावील करके लोगों को और सहाबा कराम के ऊपर जरह करता है। मेरे भाइयों, सवाल ये है इस ज़ालिम ने कितना बड़ा जुल्म किया और गलत और धोखा देता है, उम्मत को गुमराह कर रहा है। इस आयत के ऊपर, ये आयत नाज़िल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ये कुरान मजीद 1400 साल पहले नाज़िल हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। आज ये ज़ालिम, इसका अल्लाह यारी साहब ये मफ़हूम ले रहा है कि इससे ये जो है ना किनाया है बीबी हफ्सा और आयशा सिद्दीक़ा, यानी कि वो दोनों काफ़िरा थी, किनाये के तौर पर। तो मेरे भाइयों, अगर हम उसकी बात को मानें और दूसरी तरफ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर ये कुरान नाज़िल हुआ था, अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा होता कि ये काफ़िर औरतों की मिसाल जो यहाँ बयान की गई है ये किनाया है आयशा सिद्दीक़ा की तरफ और दूसरी मेरी बीवी हफ्सा की तरफ, कि ये दोनों काफ़िर हैं, ये कुरान मजीद का है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी थी ना। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन यारी वाला अकीदा रखते, हसन यारी वाला मफ़हूम समझते होते, तो यकीनन कि मेरी बीवियां दोनों काफ़िरा हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी जगह पर सूरत मुम्तहनत आयत नंबर 10 में हुक्म है कि वला तुमसिकू बे इसमिल कवाफिर,
کافر عورتوں کو اپنے پاس نکاح میں روکے نہ رکھو، جب وہ کافر ہو جائیں تو قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ ان کو طلاق دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو طلاق نہیں دی۔ سورۃ ممتحنہ آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ کے بندو اتنا تو سوچو، یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، مہاجر عورتیں آئیں، فامتحنوہن، تو ان سے امتحان لیا کرو۔ اللہ عالم بایمانہن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو جانتا ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، جب تمہیں پورا علم ہو جائے مومناتن کہ وہ مومن ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کفار کی طرف جانے نہ دو، یعنی کہ اپنے پاس رکھو، ان سے نکاح کر لو۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، وہ مومن عورتیں کافر عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور مومن عورتیں کفار کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کی آیت بیان کر رہا ہے کہ اے صحابہ کرام، اگر تمہارے پاس عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لیا کرو۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول نہیں کرتا تو صحابہ کرام کے نکاح میں غیر مومنہ عورتیں آ جائیں، منافق عورتیں آ جائیں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے پسند کر لیا کہ کافر، مشرک اور زانی قبیلوں سے عورتوں سے شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا اگر بالفرض آ بھی گئی اور تمہیں پتہ لگ گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا نا، یہ جب قرآن مجید کی سورۃ تحریم کی آیت اتری کہ وہ کافرہ ہیں، تو پھر اب قرآن مجید کیا کہتا ہے اسی آیت کے اندر سورۃ ممتحنہ میں، وَلَا تُمْسِكُوا بِإِثْمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کو اپنے پاس اب روک کے نہ رکھو۔ جب پتہ چل گیا، تبلیغ لوگوں نے کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو قرآن مجید کہتا ہے اب ان کو روک کے نہ رکھو، ان کے طلاق دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو طلاق نہیں دی۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جس نبی کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، اس نے تو یہ مفہوم نہیں سمجھا جو یہ اللہ یاری صاحب لے رہے ہیں۔ اب اللہ یاری کے مفہوم کو لوگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ یاری کا مفہوم غلط ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں اس وقت کے لوگوں کی گواہیاں پیش کر رہا ہوں، اور یہ اپنا مفہوم بیان کر رہا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کی گواہیاں، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ نہیں بتا رہا۔ یہ 337 صفحے پہ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کے لیے کہ انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، یہ صحیح بخاری کی کتاب مناقب میں ہے، صحیح جلد نمبر 2 ہے اردو، کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگی۔ وہ کافر آخرت میں کیسی ہوگی؟ رسول اللہ کافرہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جاتی، لیکن عائشہ صدیقہ کے لیے قرآن حضرت عمار بن یاسر کی گواہی ہے۔ یہ وہ صحابی ہے جس کو شیعہ بھی مانتے ہیں نا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور طلاق بھی نہیں دی، اس کا مطلب وہ کافرہ نہیں تھی، جبکہ اللہ یاری کہتا ہے وہ کافرہ ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کو مانیں گے یا اللہ یاری کی بات کو مانو گے؟ پھر یہ عمار بن یاسر کی بات کو مانو گے یا اس ظالم کی بات کو مانو گے جو اپنے طور پر وہ مفہوم لے کے بیان کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ یہ گواہی عمار بن یاسر کی ہے، صفحہ نمبر 337 اردو میں ہے، جلد نمبر 2 ہے صحیح بخاری کا، کتاب مناقب کے اندر روایت ہے یہ میرے بھائیوں۔ اب میں نے اس وقت کے لوگوں کی گواہی بنا آپ کو۔ پھر تیسری بات، یہ آپ کا شیعہ کتاب ہے میرے بھائیوں، یہ احتجاج تبریزی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ یوم جمل میں آئی عائشہ صدیقہ تو حضرت علی نے کہا واللہ ما ارانی الا مطلقہ، میں کچھ نہیں دیکھتا اب یہ عورت ٹھیک نہیں ہوگی، بس سوائے یہ کہ اس کے طلاق دینے کے علاوہ اور کوئی میرے پاس راستہ نہیں ہے۔ یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے شادی کی تھی۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان وما یکون کا علم ہے، غیب کا علم تھا، تو پھر شادی کیوں کی تھی جس کو بعد میں طلاق دینی پڑی؟ ایسا کام ہی کیوں کیا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا علم تھا کہ یہ عورت جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نہیں تھی، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے؟
تو پھر اس نے شادی کیسے کی؟ اس کا مطلب کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ صورت جو وہ پیش کر رہا ہے تحریم کی کہ جو ہے نا یہ پھر نوح علیہ السلام کی بیویوں کی طرح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی طرح کافرہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیویاں. تو عائشہ صدیقہ سے جب یہ قرآن مجید کے آیت کا مفہوم اس کا مطلب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں سمجھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا, عمار بن یاسر نے بھی نہیں سمجھا, اور اس نے سمجھا ہے. اگر وہ یہ سمجھتے اس قرآن مجید کے آیت تلاوت کرتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمار بھی, کہ عائشہ صدیقہ کافرہ ہے, تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ صدیقہ سے شادی کیسے کی؟ کیا یہ قرآن مجید کی آیت کا اس کا مطلب کہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ورزی کی کافر عورت سے شادی کر کے؟ حضرت علی نے بھی, نہ حضرت علی کو پتہ چلا, نہ عمار بن یاسر کو پتہ چلا, نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. یہ دھوکہ دیتا ہے. اس کو پکڑنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت پڑھے تو میرے بھائیوں آپ لوگوں سے سارے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان کو اس وقت پکڑو کہ یہ کیا یہ مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا تھا. اس وقت صحابہ کرام بھی اس آیت کا یہی مفہوم لے رہے ہیں جو یہ جو ہے نا اللہ یاری حسن اللہ یاری بیان کر رہا ہے. تو آپ اس کو پکڑ لو گے بہت آسانی کے ساتھ. یہ قاعدہ اور کلیہ اور میں ایک آپ لوگوں کو اصول بتا رہا ہوں, کبھی پھر آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے اس کے ساتھ. تو ایک تو یہ آیت ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتا کہ ایک طرف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, دوسری طرف یہ جو ہے نا, حالانکہ حضرت علی نے ان کے ساتھ شادی نہیں کی تھی. یہ بھی دھوکہ ہے, جھوٹ ہے. وہ ماں کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو مائیں ہیں مومنوں کی, لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا, بلکہ یہ ان کی یہ باتیں یہ بھی جھوٹی لکھی ہوئی ہیں. دوسری وہ یہ بات کر رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں, ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سورۃ حجرات کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, نبی کے پاس جب تم لوگ آؤ تو اپنی آوازوں کو پست کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. جس طرح سے تم زور زور سے بلند آوازوں سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آؤ تو اس طرح سے بلند آوازوں سے بات نہ کرو. ادباً انکساراً آوازیں پست کرو. ان تحبط اعمالکم, امکان ہے ان تحبط اعمالکم, تاکہ تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. ان تحبط اعمالکم کی طرف وہ دیتا ہے, وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے ابو بکر عمر کے. یار اللہ تبارک تعالیٰ تو ڈھیل دے کر پکڑتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈھیل دے کر پکڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ ہوا کہ ادھر سے غلطی کوئی کرے اس وقت پکڑ لوں. ابو بکر عمر نے ادھر سے آوازیں بلند کی تو موقع نہیں ملا, توبہ کا ٹائم نہیں ملا اور مہلت بھی نہیں تھی, اور اللہ تعالیٰ کافروں کو برباد کرنے سے پہلے مہلتیں دیتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کو, تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک دم پکڑ لیا اللہ پاک نے, اور ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے. تو یہ بات غلط ہے. یعنی کہ ان تحبط اعمالکم کا معنی یہ ہے ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمالات اکارت ہو جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے, کیونکہ نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا تھی. کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس جب آئے زور زور سے جب وہ باتیں کرنے لگے ابو بکر و عمر, تو کیا وہ ان کی نیت یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا جائے؟ جب نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. اور بعد میں ہے بھی کہ لہم مغفرت و اجر عظیم, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. اور جگہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اگر ان کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے, وہ کافر ہو گئے بالفرض جیسے وہ کہتا ہے, تو آپ آ جائیں کہ یہ آپ کا احتجاج تبریزی ہے, اس میں 126 پیج پہ ہے. یہ ہے اب اس وقت کے لوگوں سے کہ گواہی لینا کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کیا ان کے جو ہے نا اعمال برباد ہو گئے. تو ہم اب حضرت علی کے پاس چلتے ہیں کہ حضرت علی نے کیا ان قرآن مجید کے آیات سے کیا مفہوم لیا. ثم قام وتحیا للصلاۃ, تیاری کی نماز کے لیے, اور اٹھا حضرت علی. وہ حضرت المسجد, اور مسجد میں آئے. وصلی خلف ابی بکر, اور ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی. یہ احتجاج تبریز ہے, صفحہ نمبر 126 ہے, 126, اور جلد نمبر ہے آپ کا اول, پہلے جلد میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر. یار وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے رہے, 10 سال حضرت عمر کے پیچھے پڑھتے رہے نماز, اور 12.5 سال حضرت عثمان کے پیچھے. کل ملائیں آپ کو تو تقریباً 24 سال راؤنڈ اباؤٹ
24 سال ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ دلیل دیں کہ کہاں پڑھتے تھے، جمعہ کہاں پڑھتے تھے، عید کی نماز کہاں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نہیں پڑھتے تو کہاں پڑھتے تھے، ثبوت ہیں آپ اس کا۔ لیکن الحمدللہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ معلوم ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ابو بکر عمر مسلم تھے، کافر نہیں تھے۔ نماز اس کے پیچھے پڑھی جاتی ہے جو متقی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی معراج کی رات بیت المقدس میں، سارے انبیاء پیچھے سے تھے۔ یہی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے گا۔ اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ فضیلت میں امام مہدی حضرت عیسیٰ سے آگے ہیں۔ یہی نماز والا دلیل ہی ہے نا، فضیلت میں حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں۔ دلیل کون سی ہے ان کے پاس؟ یہی دلیل ہے نا کہ نماز ان کے پیچھے پڑے گا۔ تو یہی دلیل میں دے رہا ہوں جو وہ دلیل دیتے ہیں کہ امام مہدی افضل ہیں حضرت عیسیٰ سے، وہی دلیل ادھر میں دے رہا ہوں کہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور عثمان کے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 24 سال نماز پڑھتے رہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی نظر میں مسلم تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ غیر مسلم تھا تو پھر آپ غیر مسلم اللہ یاری صاحب اور اس کے ساتھیوں کو بھی میں کہوں گا کہ تم بھی پھر غیر مسلموں کے پیچھے نمازیں پڑھا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے جاتے تھے، ان سے پھر وہ مشورے کرتے تھے، ان سے رشتہ داریاں کی، ان کو دوست بنائے رکھا۔ کیا کافروں کو آپ مشورے میں شریک کریں گے اور راز کی باتیں بتائیں گے؟ ساری راز کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر سے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا جنگ وغیرہ کا تو وہ جنگ بدر، ہر جنگ میں ان کو لے جاتے تھے کافروں کو۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ تو یہ دونوں انتہبت اعمالکم، یہ سورۃ حجرات کی آیت کا جو ہے نا، یہ سورۃ حجرات آیت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 2 سورۃ حجرات، اور سورۃ تحریم آیت نمبر 10۔ ان دونوں کا اس نے غلط ترجمہ کیا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ غلط کیا اور دھوکہ رہا ہے۔ اور بھی انشاءاللہ جو وہ آیتیں پڑھتا ہے تو آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ ترجمے اور مفہوم جو ہے وہ غلط لے رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر وہ انتہبت اعمالوں کی وجہ سے ابو بکر عمر کافر تھے تو علی رضی اللہ عنہ نے تو آپ کی کتابوں کا دل لکھا ہوا نماز ان کے پیچھے کیوں پڑھی؟ اور اگر کہتا ہے کوئی کہ نہیں وہ کسی اور جگہ پر نماز پڑھتے تھے تو پھر وہ ثبوت دیں کہ 24 سال وہ کس جگہ پر نماز پڑھتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھی اگر علی نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ مومن ہے۔ اگر نہیں پڑھی تو اس کا ثبوت ہے، پھر پتہ چلے گا علی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم پھر کہیں گے کہ دیکھیں گے بعد میں، پہلے وہ دلیل لاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ اللہ جاری صاحب پہلے نمبر کا جھوٹا ہے، غلط جو ہے نا وہ بندہ ہے۔ اسے سخت الفاظ قرآن مجید میں کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہاری دلیں ٹیڑھے ہو گئی ہیں، جیسے بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، یہ سورۃ تحریم ہے۔ اے بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا فعصیٰ آدم ربہ فغویٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، گناہ کیا، فغویٰ، اور گواہ مانا گمراہ ہو گئے۔ یہ سخت الفاظ نصیحت کی زبان ہے، نصیحت کی زبان میں سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوچیں، ایک ہے قوانین فتویٰ، ایک ہے فتویٰ کی زبان، اور ایک ہے جو ہے نصیحت کی زبان۔ نصیحت کی زبان میں سخت الفاظ کہے جاتے ہیں تاکہ اس کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ تبدیل کرنے کے لیے سخت الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو جاہل لوگ ان نصیحت والی الفاظ کو فتویٰ سمجھ لیتا ہے۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من ہے یا رسول اللہ، کہ آپ سے کہا گیا، پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ کون ہے جو آپ قسمیں 3 اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایماندار نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے ایذاؤں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ جو پڑوسیوں کو بندہ ستاتا ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم اٹھا کے بات کی. تو کیا پڑوسیوں کو ستانے والا بالفرض کوئی ہے تو وہ کافر ہو جائے گا؟ گناہ گار ہے بھائی، کافر نہیں ہے. لیکن الفاظ تو بہت سخت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور الفاظ ہیں کہ لا يدخل الجنت قطعۃ، قطع تعلقات کرنے والا یا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کینسل کرنے والا، توڑنے والا اور چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ سخت الفاظ ہیں نصیحت کی زبان میں. یہ ایکچولی یہ نہیں ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا. سخت الفاظ نصیحت کی زبان میں ہوتا ہے یہ ایٹیٹیوڈ اور اس کے رویے کو تبدیل کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹیٹیوڈ اور رویے کو تبدیل کرنے کے لیے صحابہ کرام کو اور کبھی نبیوں کو سخت الفاظ کہے ہیں تاکہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کر لیں. تو جاہل لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان سخت الفاظ سے اس کو فتویٰ کی زبان سمجھ لیتے ہیں. نصیحت کی زبان کو فتویٰ کی زبان سمجھ کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اپنی زبانوں میں بھی کہتے ہیں. مثلا کوئی بندہ ہو بہت ضدی ہو، ہٹ دھرم ہو، بہت ضدی ہو، تو تم اور ہم سب روزانہ یہی کہتے ہیں کہ یار کوئی بچہ ہے، وہ بچہ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو بچہ تو شیطان ہے. تو وہ اب وہ شیطان ہو گیا. واقعی آدم علیہ السلام کو اس لیے گمراہ کیا تھا اور وہ کافر ہو گیا کیونکہ شیطان تو کافر ہے. اور وہ اب انسان نہیں رہا، وہ جنوں میں سے ہے کیونکہ شیطان جنوں میں سے تھا. اب وہ یہی کہیں گے کہ یہ بچہ شیطان ہے یعنی جنوں میں سے ہے اور کافر بھی ہے. اور جس نے آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا تھا یہ وہی ہے. یہ فتویٰ کی زبان بھائی نہیں ہے، یہ نصیحت کی زبان ہے. اس بچے کو ہم سخت الفاظ کہہ کے اس کے ایٹیٹیوڈ اور رویے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایکچولی وہ شیطان نہیں ہے، حقیقتاً وہ شیطان نہیں ہے. ایسے ہی کوئی بندہ بے وقوف ہو، آپ کا دوست ہے، بے وقوفی کی باتیں کرے تو آپ ایک دم اس کو کہہ دیتے ہیں نا کہ اس گدھے سے تو ہم پھنس گئے ہیں، گدھا کہہ دیتے ہیں ہم اس کو اپنے. وہ کس لیے ہے؟ وہ ایٹیٹیوڈ اور رویہ تبدیل کرنے کے لیے ہم اس کو گدھا کہہ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انسان نہیں رہا، اب گدھا ہے. اب وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اب وہ گھاس کھاتا ہے، اس کو 4 ٹانگیں ہیں. اللہ کے بندو یہ فتوے کی زبان، جہاں پر نصیحت کی زبان میں سخت الفاظ آئے ہیں تو یہ اس کو فتوے کی زبان سمجھ کر فتویٰ لگا دیتا ہے کہ صحابہ اور بیویاں کافر ہو گئیں. بہت مکار بندہ ہے وہ. اگر ایسا ہوتا نا کافر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کافروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا آپ کا، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے ہوتا تھا. تو ہم اپنی زبانوں میں بھی سخت الفاظ نصیحت کی زبان میں استعمال کرتے ہیں. اور بھی مثلا بہت بندہ کوئی ڈرپوک ہے، بہت بندہ کوئی ڈرپوک ہے تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار یہ تو بنیا ہے، یا یہ تو کہتے ہیں ہم یار یہ تو گیدڑ ہے، یہ گیدڑ ہے بنیا ہے. تو یہ اس کا مطلب وہ بنیا ہو گیا، کافر ہو گیا. یہ سخت الفاظ نصیحت کی زبان میں ہے، یہ نصیحت ہے، یہ فتویٰ کی زبان نہیں ہے، قانون کی زبان نہیں ہے کہ لفظوں کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ. نصیحت میں لفظوں کو پکڑا نہیں جاتا، نصیحت سمجھی جاتی ہے، اس کا مفہوم لیا جاتا ہے. اور قانون میں اور فتویٰ میں وہ جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں پر زور دیا جاتا ہے کہ الفاظ یہاں یہ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ایسا بندہ ہو گیا. نصیحت کی زبان اور فتویٰ کی زبان میں فرق یہ ہے کہ قانون میں اور فتویٰ میں الفاظوں کو دیکھا جاتا ہے اور نصیحت کی زبان میں الفاظوں کو نہیں دیتا، اس کو نصیحت کی طرف موڑ دیا جاتا ہے ان سخت الفاظوں کو. اور یہ دھوکہ دے دیتا ہے عموماً قرآن مجید کی آیات جس میں نصیحت کی باتیں کی گئی ہیں، سخت لہجہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہوا ہے، وہ ان کو فتویٰ کی زبان میں ان کو کافر بنا دیتا ہے یا مشرک بنا دیتا ہے یا منافق بنا دیتا ہے یا گمراہ بنا دیتا ہے، جہاں بھی سخت الفاظ ہیں جبکہ وہ ہوتے نصیحت کی زبان ہے. اور یہ دنیا کی ہر زبان میں یہ ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی نصیحت کیا ہوتی ہے اور فتویٰ اور قوانین کیا ہوتے ہیں. اگر ابو بکر کافر تھا میرے بھائیوں تو پھر اس وقت کے واقعے میں اس وقت کے گواہ میں پیش کرتا ہوں، اس طرح سے نہیں کہ اپنے جس طرح سے وہ بیان کر رہا ہے اپنے مفاہیم، اپنا تفسیر اور اپنی تشریح کرتا ہے. آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی باتیں، اس وقت ایک صحابہ کو کرام کو دیکھتے ہیں. ایک اور واقعہ دیتا ہوں کہ ابو بکر مومن تھا پکا اور سچا اور کوئی فراڈ و دھوکے باز نہیں تھا. دیکھیں حضرت جعفر طیار کی بیوی تھی اسماء بنت امیس، اس کے مرنے کے بعد ابو بکر سے اس نے شادی کی ہے، اسماء بنت امیس. اور یہ وہ اس کے بعد اسے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا
ابو بکر سے. اس کے بعد پھر وہ جب ابو بکر وفات پا گیا ہے اس نے اسے کوئی طلاق بھی نہیں لی تھی. اگر اس کو پتہ تھا کہ ابو بکر کافر ہے، قرآن مجید کی آیت کا اس کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کی وجہ سے ابو بکر اور عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور زور سے چلا کر باتیں کی تھی، ان کے اعمال برباد ہو گئے، اب یہ کافر ہو گئے ہیں. تو اس نے شادی کیسے کی؟ اور رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بھابھی کو روکا کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے شادی جب کی اور وہ اس کے بعد انہوں نے طلاق بھی نہیں لی. جب ابو بکر وفات پا گئے تو یہی عورت ہے اسماء بنت امیس جو پھر حضرت علی نے اس جیسے پھر شادی کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انتہبت اعمال کی وجہ سے یہ جو غلط تشریعات کرتا ہے کہ ابو بکر عمر اس کی وجہ سے کافر ہو گئے تھے، تو اسماء بن امیس جو اس وقت انہوں نے شادی کی اس نے تو اس قرآن مجید کی آیت کو مد نظر نہیں رکھا، یعنی کہ وہ پھر قرآن مجید کی آیت کے جان بوجھ کر اگر کافر مرد سے اس نے شادی کی ابو بکر سے تو وہ خود بھی کافرہ ہو گئی. پھر کافرہ عورت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے شادی کی؟ یہ آپ کا کتاب ہے احتجاج تبریزی صفحہ نمبر 126، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ولما مات ابو بکر، جب ابو بکر کی وفات ہو گئی تو تزوج امیر المومنین، تو امیر المومنین نے اس سے شادی کی. تو یہ دلائل میرے بھائیوں اس وقت کے لوگ ہیں جو اس وقت زندہ تھے، رسول اللہ ابو بکر عمر کی زندگی کے واقعات ہیں. وہ گواہ زیادہ بہتر ہیں آج کل کے حسن اللہ یاری وغیرہ کے گواہی سے. اور عادل جج وہ ہوتا ہے جو ان وقت کے لوگوں کے گواہیاں قبول کرے جو موجود ہوں، نہ کہ جو 1300 سال کے بعد میں پیدا ہوں ان کی گواہی قبول کرے. آپ لوگ عدالت کے جج ہیں، آپ خود فیصلہ کریں. تو یہ دونوں آیتوں کو اس نے قرآن مجید کی آیتوں کو غلط تشریحات کی کر کے دھوکہ دیتا ہے عوام کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا آپ اور ہم لوگوں کو اللہ یاری کے فتنے سے بچائے اور جو ہے نا ہمیں استقامت دے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن و حدیث پر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.